अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम कुछ वक्त पहले तख्लीक़ अल्फाज के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज हम उसी सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को गुज़श्ता से पैवस्ता करके आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से हम तख्लीक़ अल्फाज के बारे में जो बात बयान कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने ये बयान किया था कि ऐसे अल्फाज जो अरसा दराज तक हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं होते, वो बतदरीज हमारे हाफ़िज़ा से और फिर हमारी गुफ्तगू से यहाँ तक के ज़ुबान के ज़ख़ीरे से वो मफ़क़ूद होना शुरू हो जाते हैं और हत्ता के बिल्कुल मादूम और ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन, पादरी मौफ़ात साहब अपनी किताब जो उन्होंने जनूबी अफ़रीक़ा के मुतल्लिक़ लिखी है, उस किताब में एक कौम की ज़ुबान में वो कौम जो वहशत रोज़ बरोज़ ज़्यादा मुस्तग़रक़ हो रही है, उसके बारे में एक बड़े पुरमानी लफ्ज़ की गुमशुदगी की मिसाल बयान करते हैं। और लफ्ज़ की गुमशुदगी के साथ ही जैसा कि होना चाहिए था, एक रूहानी हकीकत और सदाकत का भी चला जाना बयान करते हैं, जो इस लफ्ज़ के लिबास और हिमायत में ज़ाहिर हुई थी। नाज़रीन, काफिरों का एक फ़िरक़ा लफ्ज़ मारीमो इस्तेमाल करता था और उसके मानी हैं वो जो ऊपर है या वो जो आसमान में है। और ये लफ्ज़ अल्लाह जल्ला शानुहु की हस्ती का मिस्दाक़ था। ये लफ्ज़ बमाइयत अपने मिस्दाक़ के पादरी मौफ़ात साहब ने मौजूदा नस्ल की ज़ुबान में नाबूद पाया। यानी मौजूदा वक्त में ये लफ्ज़ जो है पादरी साहब को नहीं मिला कहीं। अगरचे कहीं कहीं उसे कोई बूढ़ा नज़र आ जाता था और वो बमुश्किल हज़ार में एक जो बता सकता था कि उसने अपनी जवानी में जो लफ्ज़ बोलचाल में सुना था और ये लफ्ज़ जो कभी ऐसा आला दर्जा का था, अब सिर्फ़ जादूगरी और मी बरसाने के मुद्दइयों के मंत्रों में सुनाई देता था, जिन्होंने इसका मिस्दाक़ एक बनावटी भूत ठहराया था और उसकी निस्बत वो बेहुदा तरीन और मुतज़ाद रिवायात बयान करते थे। नाज़रीन ग्रामी, ख़यालाते हमारे जो ख़यालात हैं, इंसान के ख़यालात, वो ज़ुबान ही से परवरिश पाते हैं। वहशी कौमों की हालत तनज़्ज़ुल का उनकी ज़ुबान की वहशी कौमों की हालत तनज़्ज़ुल का उनकी ज़ुबान की इस बेरहम कम मायगी से बढ़कर और कोई शाहिद नहीं और ना कोई अम्र उन्हें इस कदर मुअस्सर तौर पर जाहलियत में रखने पर मुसर होता है। इंसान की समझ और इल्म उन अल्फाज तक ही महदूद होते हैं जो वो समझता हो। ये एक मुसलमा हकीकत है कि इंसान की समझ और इल्म उसके अल्फाज के ज़ख़ीरे तक ही महदूद होती है। जहाँ तक अल्फाज उसको अज़बर होते हैं या जिन अल्फाज को वो समझ सकता है, उन्हें ही वो अपनी अक़ल और समझ और फ़हम के मुताबिक इस्तेमाल करता है। और जो कुछ उन अल्फाज के मानी हों या उसकी समझ के मुताबिक मानी बनाए जाएं,
اور کسی آدمی پر اپنے خیالات ظاہر کرنے میں ہم ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ خیالات زبان سے ہی پرورش پاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی انہیں ظہور میں لاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کلام نہیں ہو سکتا کہ زبان ہی ان کے لیے روک اور زنجیر کا کام بھی دیتی ہے۔ اشاعت دین کرنے والے ہمیشہ سے اس بات کے شاکی ہیں کہ وحشیوں کی زبان میں وہی الفاظ کلیتاً یا اس کے قریب قریب نابود ہیں جن کے ذریعے انہیں حقائق روحانی کی تلقین کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وحشی قوموں کی اصلاح کرنا ناممکن تو نہیں، بہرحال مشکل ترین ضرور ہے، یا انسان کے دل کے علوی ولولے ہی انہیں جتائے جائیں۔ ایک پادری صاحب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ برازیل کی 2 بڑی دیسی قوموں کی زبان میں کوئی لفظ مطلقاً شکریہ کا مترادف نہیں ملتا، یعنی ان 2 وحشی قوموں کے گروہ میں تھینکس کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ لیکن اگر ان کے دل منت اور شکر سے بالکل ناآشنا ہیں تو ان کی زبان میں ایسے الفاظ کی عدم موجودگی کچھ عجیب نہیں۔ یعنی زبان میں شکر اور تھینکس کے الفاظ کا نہ پایا جانا ان کے کردار پر اس حد تک اس کی عکاسی ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ان کا کردار اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ کسی کے شکر گزار نہیں ہوتے اور انتہائی سخت دل اور نامہربان قسم کی قوم وہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، بلکہ سچ تو یوں ہے کہ وہ الفاظ ان کی لغات میں کیسے ہو سکتے تھے، اور اس ناآشنائی کا عدم موجودگی لفظ کا موجب ہونا ایک امر واقعہ ہے۔ ایک امر واقعہ سے بلکہ پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو وہی صاحب حوالہ قلم کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ اگرچہ عادی بھیکاری ہیں، کسی چیز کے مل جانے پر جس کی وہ تلاش میں ہوں، ممنون و مشکور ہونے کا ایک اشارہ تک بھی تو ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہوگی، یا اسی چیز کی تو مجھے ضرورت تھی۔ مشرقی افریقہ کے باشندوں میں بھی شکریہ کے خیال کے اظہار کے لیے کوئی لفظ یا فقرہ نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، زبانوں میں جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی شہادت تنزل دے رہا ہے۔ ان زبانوں میں جو کچھ کھو دیا ہے، ان زبانوں نے جو کچھ کھو دیا ہے، صرف وہی نہیں بلکہ جو کچھ ان میں باقی رہ گیا ہے یا ایجاد ہوا ہے، ان کے تنزل اور قعر ذلت میں پہنچ جانے کا شاہد ہے۔ یعنی ذلت کے گڑھے میں، ذلت کی گہرائی میں یہ زبانیں گرتی چلی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ جو لوگ ان کے بولنے والے ہیں وہ سطح شائستگی سے کتنے نیچے گر گئے ہیں۔ یعنی ان کی گفتگو میں وقار باقی نہیں رہا، ان کی گفتگو میں اخلاق باقی نہیں رہا۔ نیوزی لینڈ کی ایک قوم کی بابت ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ان کی زبان میں خدا کے لیے کوئی لفظ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کوئی لفظ ان کی زبان میں موجود ہی نہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کو مار ڈالنے کے ایک طریق کے لیے ایک لفظ ہے۔ اور ہمیں ایک انگریزی ادیب کی زبانی جو وان ڈیمنز لینڈ میں دیر تک سکونت پذیر رہا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس جزیرہ کی زبان میں قتل انسان کے لیے 4 لفظ ہیں۔ ایک تو باپ کے بیٹے کو مار ڈالنے کے لیے، دوسرا بیٹے کے باپ کو مار ڈالنے کے لیے، اور علی ھذا القیاس قتل کی دیگر قسمیں ہیں۔
اور ان میں سے ایک میں بھی اخلاقی ملامت یا قتل مستلزم السزا اور قتل عمد میں جو گہرا فرق ہے ان کا نشان تک نہیں۔ لطف یہ ہے کہ اس زبان میں جو اظہار بغض کے غایت درجے کو بیان کرنے میں ایسی مالا مال ہے، محبت کے لیے کوئی لفظ مطلقاً نہیں، لیکن باوجود ان سب باتوں کے اس شائستگی اور ابتری کی حالت میں بھی گاہے گاہے وحشی قوموں کی زبان میں کچھ نہ کچھ معنوی باریکی، کوئی عجیب اشارہ مردہ شائستگی کا جو کہ متکلم سمجھنے سے بالکل قاصر ہے نظر آ جاتا ہے۔ ان کی زبان کی کم مایا اور ذلیل گودڑی میں کوئی دھجی ایسی بھی نظر آ جاتی ہے جو اسے میراث ضائع کردہ کی بچی کھچی، یعنی اپنی میراث ضائع کردہ کی بچی کھچی یا ایک قبا کی جو کسی زمانہ میں شاہانہ تھی، پھٹی پرانی یادگار بتا رہی ہوتی ہے۔ وحشی کے ہاتھ میں شکستہ عصائے شاہی کے ٹکڑے رہ گئے ہیں، عصا جس سے وہ اپنے بزرگوں کی شکل و جسم میں خیالات کے وسیع ممالک پر حکومت کرتا تھا، اور وہ ممالک اب اس کی ممقدرت اور حکومت سے بالکل نکل گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہم گفتگو کر رہے تھے زبان کے بارے میں کہ کیسے زبان جو ہے اپنے بولنے والے نمائندوں اور لوگوں کی زندگی اور ان کے کردار پر کیسے اپنے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جتنی شائستہ کسی قوم کی زبان ہوگی، جتنے خوبصورت اور شیریں الفاظ ہوں گے، ویسا ہی اس قوم کے لوگوں کا اور وہاں کے باشندوں کا کردار ہوگا۔ اور اگر زبان تلخ اور ترش ہوگی تو لا محالہ اس کے اثرات اس زبان کے بولنے والے لوگوں کے کردار اور ان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اردو زبان و ادب سے شغف رکھنے والے دوستوں کے لیے یہ لیکچر مفید بھی ہوگا اور انہیں پسند بھی آیا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین۔ ہم آئندہ اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔